चमकती हुई धूप उसकी सुरमई आंखों पर पड़कर उसे चुंधिया रही थी और वह धूप में बमुश्किल आंखें खोले खड़ी थी। उसे हवेली से ड्राइवर लेने के लिए आने वाला था। आज उसका आखिरी पेपर था और उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर हवेली पहुंच जाए। इसलिए बमुश्किल अपनी जगह पर खड़ी ड्राइवर का इंतज़ार कर रही थी, मगर ये इंतज़ार तवील होता जा रहा था। वो इस वक्त अपने हॉस्टल के लॉन में खड़ी थी। गर्मी की वजह से पसीने के कतरे उसके माथे पर चमकने लगे थे और माहौल में छाया हब्स बढ़ता ही जा रहा था। वो पछताने लगी थी कि हवेली जाने की खुशी में वो क्यों इतनी जल्दी अपने कमरे से निकल आई और अब धूप में खड़ी बुरी तरह परेशान हो रही थी। उसी वक्त चौकीदार ने आकर उसे इत्तला दी कि उसे लेने के लिए गाड़ी आ गई है, तो उसके चेहरे पर जानदार सी मुस्कुराहट फैल गई। अपना सारा सामान चौकीदार के हवाले किया और चौकीदार ने उसका सारा सामान बाहर खड़ी गाड़ी में रख दिया। फरदा अपनी दोस्तों से मिलकर बाहर आई तो ठटक कर अपनी जगह पर रुक गई, क्योंकि उसके सामने गाड़ी से टेक लगाए आवान शाह खड़ा था। उसने हैरत से आवान को देखा। कल उसकी शादी थी। उसे इस वक्त हवेली में होना चाहिए था और वो उसे लेने हॉस्टल पहुंचा हुआ था। आवान ने ग्लासेस उतार कर फरदा को देखा, जिसके सादे चेहरे पर हैरानी थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फरदा अपनी हैरानी छुपा न सकी और उसके दिल में मचलता सवाल लबों पर आ गया। तुम्हें लेने आया हूँ, अवान शाह ने उसकी आंखों में झांकते हुए संजीदा लहजे में कहा। आप मुझे लेने क्यों आ गए? आपको तो इस वक्त हवेली में होना चाहिए था। कल आपकी शादी है। आप अभी तक शहर में क्या कर रहे हैं? फरदा की हैरानी अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। अपनी शादी की बात फरदा के मुंह से सुनकर अवान ने ज़ब्त से उसे देखा और फिर उसकी बात का जवाब दिए बगैर उसके लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल दिया। फरदा खामोशी से गाड़ी में बैठ गई और उसके बैठती अवान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद फरदा को एहसास हुआ कि रास्ता कुछ बदला हुआ सा है। उसने हैरानी से गर्दन मोड़कर आवान को देखा। ये हम कहाँ जा रहे हैं? यह हवेली का रास्ता तो नहीं? फरदा ने परेशानी से सवाल किया। अभी हम मेरे फ्लैट पर जा रहे हैं। मुझे कुछ ज़रूरी काम है। हम रात तक हवेली चलेंगे। अवान ने मोड़ काटते हुए लापरवाही से जवाब दिया। ये क्या बात हुई? मुझे तो अभी हवेली जाना था। कल आपकी शादी है, रात को मेहंदी लगनी है। मुझे तो अभी कितनी सारी तैयारियां करनी है। अवान की बात सुनकर फरदा ने परेशान होते हुए कहा और अवान की गिरफ्त स्टीयरिंग पर मजबूत हो गई, क्योंकि फरदा के मुंह से अपनी शादी की रट सुनकर उसका पारा हाई होने लगा था, मगर वो खुद पर जब्त किए बैठा रहा। फरदा, परेशान मत हो, हम पहुंच जाएंगे, अवान ने नरम लहजे में कहा तो फरदा ठंडी सांस भर कर रह गई। कुछ देर बाद अवान ने अपनी गाड़ी एक बड़ी सी इमारत के सामने रोकी तो फरदा ने मुंह बनाकर उस इमारत को देखा और फिर खफा निगाहों से अवान को। आप मुझे क्यों लेने आ गए? अच्छा खासा ड्राइवर आ रहा था मुझे लेने। अब तक तो मैं हवेली पहुंच चुकी होती। फरदा की नाराज़गी ख़त्म ही नहीं हो रही थी, मगर अवान ने उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया और गाड़ी से उतर उसकी जानिब का दरवाज़ा खोल दिया। फरदा खामोशी से उतर गई और अवान ने उसे अपने साथ बिल्डिंग के अंदर बढ़ाया। लिफ्ट में दाखिल हुआ और 24वीं फ्लोर का बटन दबाया। फरदा पहली बार उसके साथ उसके फ्लैट में जा रही थी। एक ही शहर में होते हुए भी फरदा कभी उसके फ्लैट में नहीं आई थी। हाल बत्ता अवान अक्सर उसके हॉस्टल आता जाता रहता था और जब कभी हवेली जाना होता तो अपने साथ फरदा को भी ले जाता। अवान के फ्लैट में दाखिल होकर फरदा की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने बेहद हैरानी से पूरे फ्लैट का जायज़ा लिया। वो 4 कमरों का बेहद लग्जरी फ्लैट था, जिसमें दुनिया की हर सहूलत मौजूद थी। उसके सामने एक बड़ा सा लाउंज एरिया था और लाउंज एरिया के दाएं तरफ एक जदीद तर्ज का किचन बना था। लाउंज में लगी मिरर वॉल में से रोशनी छन छन कर अंदर आ रही थी। लाला, आपका फ्लैट तो बहुत खूबसूरत है, फरदा ने सहरज़दा सी आवाज़ में कहा और उसके लाला कहने पर अवान का हलक कड़वा हुआ, मगर वो फ़िलहाल ज़ब्त कर गया। फरदा, मुझे कुछ ज़रूरी काम से जाना है। मैं कुछ देर में काम निपटा कर वापस आता हूँ। तुम यहाँ आराम करो और सामने किचन है, कुछ खा पी लो। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा, अवान ने नरम लहजे में फरदा से कहा और उसने इस बात में सर हिला दिया। अवान वहाँ से चला गया और फरदा वहीं सोफे पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी, यहाँ तक कि दोपहर से शाम होने को आई और फिर शाम से रात हो गई। उसे तो अब भूख भी सताने लगी थी। वो वहाँ से उठकर किचन में आई और फ्रिज खोलकर उसका जायज़ा लिया तो वहाँ खाने पीने का सारा सामान मौजूद था। फ्रिज में रखी अपनी पसंदीदा पेस्ट्रीज़ को देखकर फरदा का चेहरा खिल उठा और वो एक पेस्ट्री प्लेट में निकाल कर ले आई
اور लाउंज में इत्मीनान से बैठकर खाने लगी। वो वक्तन फ़वक्तन घड़ी पर भी नज़र डाल लिया करती और रात के 9 बज रहे थे। अब तो काफ़ी देर भी हो चुकी थी। कुछ देर बाद अवान चंद लोगों के साथ घर में दाखिल हुआ। लाउंज में बैठी फरदा ने हैरानी से ड्राइंग रूम की तरफ देखा, जहाँ से कई लोगों की बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। अवान के पास यकीनन घर की चाबी थी, तभी वो अंदर आया था। अपने साथ लाए मेहमानों को ड्राइंग रूम में बिठाकर वो लाउंज में आया, जहाँ फरदा थकी थकी सी उसका इंतज़ार कर रही थी। लाला, आप कहाँ रह गए थे? वक्त देखिए हमें कितनी देर हो चुकी है। अब तक तो हवेली में सबको मेहंदी लगनी भी शुरू हो गई होगी और मैं यहाँ बैठी हूँ। प्लीज़ जल्दी चले ना हवेली। फरदा ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कुछ परेशानी से और कुछ ज़िद्दी लहजे में मगर अवान खामोश रहा। लाला, कल आपकी शादी और हम यहाँ क्यों रुके हैं? फरदा को घबराहट होने लगी थी, क्योंकि हवेली में अवान की शादी की सारी तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी थी और सिर्फ उसके आने की कमी थी। अवान की शादी उससे 4 साल बड़ी उसकी चाचा की बेटी से हो रही थी। अवान 30 साल का था, जबकि वो लड़की 34 साल की थी। इस शादी में अवान की मर्ज़ी शामिल नहीं थी और दादा जान के इसरार पर उसकी शादी हो रही थी, जबकि वो ऐन वक्त तक इस रिश्ते से इनकार करता रहा था, मगर उसके इनकार को कोई अहमियत नहीं दी गई थी। दादा जान, मैं सिदरा से शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं यहाँ से जाने से पहले आपको इस रिश्ते से इनकार करके गया था, फिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हैरानी और बेयकीनी अवान की आंखों से झलक रही थी, क्योंकि वो 2 माह बाद शहर से हवेली लौटा था तो पूरी हवेली में अपनी शादी की तैयारियां देखकर हैरान हो गया था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। हमने तुमसे तुम्हारी मर्जी और राय नहीं पूछी थी, बल्कि तुम्हें अपना फैसला सुनाया था। दादा जान की आवाज़ स्टडी रूम में गूंजी और अवान ने झुंझलाते हुए अपने हाथ की मुट्ठियां भींची। आप लोग मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। सिदरा मुझसे 4 साल बड़ी है, उसका और मेरा कोई जोड़ नहीं। आप लोग ये जुल्म नहीं कर सकते। मैं आप सबको मेरे साथ ये ज़्यादती करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा। अवान ने सर्द और बेलचक लहजे में कहा। आखिर इस रिश्ते में क्या मसला है? सिदरा तुम्हारे चाचा की बेटी है, घर की जायदाद घर में रहेगी। दादा जान के दिल की बात ज़बान पर आ गई और अवान ने ज़ख्मी नज़रों से उन्हें देखा, फिर एक ठंडी सांस हवा की सुपुर्द की। दादा जान, मैं फ़रदा से शादी करना चाहता हूँ, उसे पसंद करता हूँ। मैंने सिदरा के बारे में कभी ऐसे सोचा तक नहीं। आप प्लीज़ सिदरा के मामले को ख़त्म कर दें और मेरा रिश्ता फ़रदा के साथ कर दें। अवान ने दादा जान की आंखों में झांकते हुए मजबूत लहजे में कहा। फ़रदा का नाम सुनकर दादा जान की आंखें लहू छलकाने लगी और उन्होंने गैज़ व गज़ब से अवान को घूरा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस लड़की का नाम अपनी ज़बान पर लाने की? वो लड़की हरगिज़ भी इस हवेली की बहू नहीं बन सकती। दादा जान बुरी तरह धाड़े और अवान ने लब भेंचकर उन्हें देखा। क्यों? आखिर क्या कमी है फ़रदा में? वो भी सिदरा की तरह इस हवेली की बेटी है। अवान उनसे बहस पर उतर आया। सिदरा और फ़रदा का कोई मुकाबला नहीं है। सिदरा मेरा खून है, जबकि फ़रदा के खून में मिलावट है। इसलिए तुम इस लड़की का ख्याल अपने जहन से झटक दो। दादा जान ने दो टोक लहजे में कहा। फ़रदा आपकी नवासी है, आपकी बेटी की औलाद है। आप उसके बारे में ऐसे अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अवान को हकीकतन दुख पहुंचा था। जिस रोज़ मेरी बेटी ने भागकर उस कमीने से शादी की थी, वो उसी रोज़ मेरे लिए मर गई थी। मैंने फ़रदा को सिर्फ तरस खाकर इस हवेली में जगह दी है। लड़की ज़ात है, इसलिए उसे रुलने से बचाया है, और तुम उसे हमारे सरों पर मुसल्लत करना चाहते हो। दादा जान के लहजे में फ़रदा के लिए हकारत ही हकारत थी। दादा जान, कैसी बातें कर रहे हैं? फ़रदा आपका भी खून है, वो आपकी बेटी की औलाद है। आप इस कदर संगदिल कैसे हो सकते हैं? अवान के लहजे में दुख बोल रहा था। अवान, ये बात तुम भूल जाओ कि तुम्हारी शादी कभी उस लड़की से हो सकती है। मैं तो उसका वजूद भी इस हवेली में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हूँ। अभी वो हॉस्टल में रहती है और हमारी बर्दाश्त से बाहर है, और तुम उसे हमारे सर पर लाकर बैठाने की बात कर रहे हो। दादा जान के लहजे में गुरूर बोल रहा था। मैं शादी करूँगा तो फ़रदा से ही करूँगा। अवान ने भी ज़िद्दी लहजे में कहा, और वो दोनों आमने सामने खड़े थे। दोनों के ही लहजे में ज़िद थी। फ़रदा, आज अभी इसी वक्त हमारा निकाह है और ये दादा जान का हुक्म है। अवान ने फ़रदा के चेहरे की तरफ देखते हुए उसके सर पर धमाका किया। फ़रदा ने अवान को यूं देखा जैसे वो किसी और ज़बान में बात कर रहा हो। चंद लम्हे तो उसे अवान की बात ही समझ नहीं आई और वो अजनबी नज़रों से उसे देखने लगी। उसे यूं साकित जामिद खड़ा देखकर अवान ने गहरी सांस भरी, क्योंकि उसे अंदाज़ा था कि ये सब कुछ फ़रदा के लिए आसान हरगिज़ भी नहीं होगा।
مگر وہ بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اپنی زندگی میں فردہ کے سوا کسی اور کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ہمیشہ سے ہی فردہ سے محبت کی تھی اور اس محبت کو 7 پردوں میں رکھا تھا۔ اس نے کبھی فردہ کے کردار پر کوئی داغ نہیں آنے دیا تھا اور نہ ہی کبھی فردہ سے اپنے دل کی بات کی تھی، مگر اس کی خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا۔ اس کی مرضی کے خلاف اس کا رشتہ طے کر دیا گیا اور پھر بغیر بتائے شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ شادی میں 1 ہفتہ رہ گیا تھا تو اسے حویلی پہنچنے کا حکم دے دیا گیا اور وہ کلس کر رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں لالا؟ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ فردہ نے صدمے سے چور آوان کو دیکھتے دھڑکتے دل کے ساتھ سوال کیا اور اس کا دماغ سن سا ہونے لگا۔ فردہ، دادا صاحب کا حکم ہے کہ ہمارا نکاح ابھی ہوگا اور تمہیں ہماری عزت رکھنی ہوگی، آوان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن کیوں؟ فردہ نے لڑکھڑاتے لہجے میں سوال کیا۔ سدرا نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ آوان نے اسے راضی کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا، کیونکہ ورنہ فردہ مر کر بھی اس سے نکاح کے لیے راضی نہ ہوتی۔ فردہ کا دماغ گھومنے لگا اور وہ اپنا سر پکڑ کر صوفے پر ہی بیٹھ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سدرا آپی آپ سے شادی کے لیے کیسے انکار سکتی ہیں؟ وہ تو اس رشتے سے بہت خوش تھیں۔ فردہ نے بڑبڑاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ فردہ، کیا میں دادا صاحب کو کہہ دوں کہ تم اس نکاح پر راضی نہیں ہو؟ آوان نے بیزار لہجے میں سوال کیا تو فردہ نے گھبرا کر اسے دیکھا، کیونکہ اس کے نانا جان کا حکم تھا اور اسے ہر صورت ان کے حکم کو ماننا ہی تھا۔ فردہ ساری زندگی ناکردہ گناہ کی سزا بھگتتی آئی تھی، شاید ان کا یہ حکم ماننے کی وجہ سے اسے نانا جان کا پیار ہی مل جائے۔ فردہ کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور وہ بمشکل اپنے آنسوؤں پر قابو کیے بیٹھی تھی، مگر پھر بھی اس کی آنکھوں سے آنسو اس کی اجازت کے بغیر بہے جا رہے تھے۔ اس نے اپنے نانا جان کی عزت کی خاطر اس نکاح پر حامی بھرنے کا سوچا تھا، مگر اب جب آوان نے مہمانوں کو اندر بلایا اور مولوی صاحب سامنے بیٹھ گئے تو اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اس نے گھبراہٹ سے آوان کی طرف دیکھا۔ پلیز ایک بار گھر والوں کو کال کر لیں، کسی کو بھی، بس ایک بار۔ فردہ نے آہستہ سے سرگوشی میں التجا کی۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ آوان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں آئی۔ گھر والوں کو کال کرنے کی ضرورت نہیں، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور سامنے دیکھنے لگا۔ آوان صاحب پلیز، میں صرف ایک بار آپ ہی سدرا کو یا کسی کو بھی بتانا چاہتی ہوں، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے، کوئی تو ہو میرا اپنا۔ فردہ کی آواز کانپ رہی تھی اور آنکھیں بھر آئی تھیں۔ وہ بھرے کمرے میں اس قدر تنہا محسوس کر رہی تھی جیسے کسی ویران صحرا میں اکیلی کھڑی ہو۔ آوان نے اس کی بات سن کر صرف اسے ایک گہری نظر سے دیکھا، وہ نظر جس میں ہلکا سا درد تھا مگر ارادہ پختہ تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور مولوی صاحب کی طرف اشارہ کر دیا کہ آغاز کریں۔ فردہ نے ایک بار اور کوشش کی، کم از کم نانا جان کو، مگر آوان نے اس بار اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، بس نکاح نامے کی طرف نگاہ ڈالی اور خاموش رہا۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ کھولا اور آوان کی طرف بڑھایا۔ آوان نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قلم اٹھایا اور دستخط کر دیے۔ پھر نکاح نامہ فردہ کی طرف بڑھایا گیا۔ فردہ نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے کو دیکھا۔ سرخ جوڑے میں ملبوس اس لڑکی کے ہاتھ اتنے لرز رہے تھے کہ قلم پکڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے ایک بار اٹھ کر جانے کا سوچا، مگر سامنے بیٹھے مولوی صاحب، ساتھ موجود گواہ اور آوان کی وہ آنکھیں جو اسے گھور رہی تھیں، سب نے مل کر اس کے قدم روک دیے۔ آوان نے ایک بار پھر نکاح نامے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سختی تھی جو کہہ رہی تھی اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ فردہ نے ڈبڈبائی نظروں سے آوان کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں التجا کر رہی تھیں، مگر آوان نے نظریں نہیں جھکائیں۔ فردہ نے کانپتے ہاتھ سے قلم اٹھایا اور نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ اس کے آنسو کاغذ پر گرتے گرتے رہ گئے۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ سنبھالا اور پھر 3 بار پوچھا، کیا آپ کو آوان شاہ ولد سے نکاح قبول ہے؟ پہلی بار فردہ کے لب ہلے مگر آواز نہیں نکلی۔ دوسری بار اس نے اپنے ہونٹ بھینچے اور آنکھیں بند کر لیں۔ سرخ دوپٹے کا کنارہ اس کی مٹھی میں اس قدر جکڑا ہوا تھا کہ اس کی انگلیاں سفید پڑ گئی تھیں۔ تیسری بار جب مولوی صاحب نے پوچھا تو فردہ نے لرزتے لبوں سے آہستہ سے کہا، قبول ہے۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ شاید صرف اس نے سنی، مگر مولوی صاحب نے سر ہلایا اور نکاح مکمل ہو گیا۔ فردہ کی آنکھ سے ایک آنسو ڈھلکا اور اس کے سرخ دوپٹے پر جذب ہو گیا۔ اس نے ایک بار اٹھتی ہوئی نظر سے آوان کو دیکھا، جس کے لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جس میں اطمینان تھا، مگر فردہ کے دل میں اس لمحے صرف ایک ہی احساس تھا کہ آج اس کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر ہو گیا اور وہ کچھ نہ کر سکی، بالکل بے بس، بالکل تنہا۔
اوان مہمانوں کو رخصت کرنے گیا اور فردہ چکراتے سر کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ یک بیک آسمان گہرے بادلوں سے بھرنے لگا اور ہر طرف بادلوں کی گھن گرج شور مچانے لگی۔ فردہ نے نظریں اٹھا کر لاؤنج میں لگی مرر وال کی سمت دیکھا۔ بجلی کڑکنے سے پورا لاؤنج روشن ہو رہا تھا اور پھر کچھ ہی لمحوں میں موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ فردہ کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور وہ بمشکل ہی اپنے آنسوؤں پر قابو کیے بیٹھی تھی، مگر پھر بھی اس کی آنکھوں سے آنسو اس کی اجازت کے بغیر بہے جا رہے تھے۔ اس نے اپنے نانا جان کی عزت کی خاطر اس نکاح پر حامی بھری تھی۔ اس نے چند گھنٹے پہلے تک ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ آج کے دن قسمت اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیل جائے گی کہ اسے اپنے سے 2 سال بڑے اوان سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اس کی آنکھوں میں حویلی میں گزرے ماہوں سال کے منظر لہرانے لگے۔ اس حویلی میں سبھی اس سے نفرت کرتے تھے اور اسے اچھوت کا درجہ دیتے تھے، یہاں تک کہ اس کے نانا جان بھی اس پر ایک نظر ڈالنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایسے میں اس پوری حویلی میں صرف اوان ہی تھا جو اس سے محبت سے بات کرتا، اور اس سے بات کرتے اس کا لہجہ ہمیشہ نرم ہوتا۔ اسے اپنی ماں کے کیے کی سزا دی جا رہی تھی، وہ ماں جو اس دنیا میں آج موجود ہی نہیں تھی اور اسے دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بہت دور جا چکی تھی۔ اس نے ہمیشہ حویلی کے مکینوں کی نظروں میں اپنے لیے صرف بیزاری ہی دیکھی تھی، اور یہ سب دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو روتا، مگر وہ کبھی کسی پر یہ سب ظاہر نہیں کرتی تھی۔ اس حویلی سے دور اسے ہاسٹل میں بھیج دیا گیا تھا، اور اکثر اوان جب شہر سے حویلی جا رہا ہوتا تو وہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا، ورنہ کسی اور کو اس کا خیال تک نہیں آتا تھا۔ وہ سن سی بیٹھی تھی اور اس کے سر پر لال رنگ کا دوپٹہ ابھی تک پڑا تھا۔ یہ ایک ایسی شادی تھی جس میں نہ وہ دلہن بنی تھی اور نہ ہی اس کی رخصتی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ اس کے اعصاب جواب دینے لگے۔ السلام علیکم دادا جان، کیسے ہیں آپ؟ اوان نے دادا جان کو کال کی اور دوسری جانب پہلی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ دادا جان نے اس کے سلام کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا اور فوری اس سے اس کی آمد کے بارے میں سوال کیا۔ اوان، میں نے تم سے کہا تھا کہ آج تمہیں ہر صورت حویلی میں موجود ہونا چاہیے، پھر تم ابھی تک حویلی کیوں نہیں پہنچے؟ دادا جان کی سخت آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ جانتے بھی ہو یہاں سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تمہارے بارے میں سوال کر رہے ہیں، میں کس کو جواب دوں؟ ابھی فوری حویلی پہنچو۔ دادا جان نے اسے حکم دیا اور اوان نے اپنی پیشانی مس لی۔ دادا جان، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں، پھر بھی آپ نے میری مرضی کے بغیر میرا رشتہ طے کر دیا، اور نہ صرف یہ بلکہ میری شادی کی تاریخ بھی رکھ دی۔ آپ کیا سمجھ رہے تھے میں کوئی بے جان چیز ہوں جسے آپ اپنے اشاروں پر چلاتے رہیں گے اور میں چلتا رہوں گا؟ میں بھی آپ کا ہی خون ہوں، دوسروں کے اشاروں پر چلنا تو میں نے کبھی سیکھا ہی نہیں۔ اوان نے سرد لہجے میں کہا تو دادا جان کو اس کے لہجے سے بغاوت کی بو آنے لگی اور ان کی چھٹی حسنیں انہیں خبردار کرنے لگی کہ ان کے ساتھ بغاوت ہو چکی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ مجھے صاف صاف بتاؤ۔ دادا جان کی گرج دار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ دادا جان، پرسوں ولیمے کی تیاری کریں، میں کل آپ کی بہو کو لے کر آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ اوان نے ان کے سر پر دھماکہ کر دیا اور اس کی بات سن کر دوسری جانب مکمل سکوت چھا گیا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ دادا جان کی لڑکھڑاتی آواز ابھری۔ میرا مطلب بہت صاف اور واضح ہے، آپ بھی بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہیں۔ میں فردہ سے نکاح کر چکا ہوں اور اس وقت وہ میرے ساتھ میرے گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے موجود ہے۔ اوان نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہاری ہمت بھی کیسے اتنا بڑا قدم اٹھانے کی؟ دادا جان بری طرح گرجنے لگے۔ بالکل اسی طرح ہمت ہوئی جس طرح آپ نے میری شادی میری مرضی کے بغیر طے کر دی تھی۔ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ میں فردہ سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ نے میری مرضی کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، اس لیے مجبوراً مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اوان نے اطمینان سے جواب دیا۔ میں کبھی اس لڑکی کو قبول نہیں کروں گا، وہ کبھی اس حویلی کی بہو نہیں بن سکتی۔ دادا جان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اگر اوان ان کے سامنے ہوتا تو وہ اس کا گلا دبا دیتے۔ حقیقت یہی ہے دادا جان، اب فردہ میری بیوی ہے اور اس حویلی کی بہو ہے، اور آپ جتنی جلدی اس حقیقت کو قبول کر لیں سب کے لیے اچھا ہوگا۔ اوان نے 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا اور فون کاٹ دیا۔ دروازے میں کھڑی فردہ کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس نے خود کو ہوا میں معلق محسوس کیا اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اوان کی پشت کو گھور رہی تھی، کیونکہ اس نے ان دونوں کی ساری باتیں سن لی تھی۔ اس کا سر چکرانے لگا اور اس نے گرنے سے خود کو بچانے کے لیے دیوار کا سہارا لیا، مگر دیوار کے پاس رکھا گلدان زمیں بوس ہوا۔ آواز سن کر اوان نے پلٹ کر دیکھا اور پھر وہ بھی اپنی جگہ ساکت ہو گیا، کیونکہ وہ خود فردہ کو ساری سچائی بتانے کا ارادہ رکھتا تھا،
مگر اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ساری سچائی اتنی جلدی خود فردا کے سامنے آ جائے گی۔ فردا کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اسے اتنا بڑا دھوکہ ملا تھا جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور اس کی سانسیں اس کے سینے میں گھٹنے لگیں۔ آوان بری طرح پچھتایا کہ وہ اسے اپنے اعتماد میں لے کر ساری سچائی بتانا چاہتا تھا، مگر قسمت کو شاید یہی منظور تھا۔ فردا بے یقینی کی حالت میں آگے بڑھی اور اسے آج آوان بے حد اجنبی سا محسوس ہوا۔ وہ اس آوان کو تو جانتی ہی نہیں تھی جو اس سے اس قدر محبت کرتا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا؟ حیرت اور بے یقینی کی شدت سے اس کی آواز پھٹی پڑ رہی تھی۔ دھڑکنیں رک کر تھمی تھیں اور پھر اس قدر تیزی سے دوڑی تھی کہ اسے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ آوان نے مضبوطی سے آنکھیں موند لیں۔ کس قدر بیگانگی تھی اس کی آنکھوں میں، اور کس قدر اجنبی لہجہ تھا۔ فردا میری بات سنو، میں تمہیں سب کچھ سچ بتانے کی کوشش کرتا ہوں، آوان نے مصالحت آمیز لہجے میں کہا، کیونکہ وہ اس وقت فردا کی حالت سمجھ سکتا تھا۔ میں آپ کی ساری باتیں سن چکی ہوں۔ جو کچھ آپ نے دادا جان سے کہا میں نے سب کچھ سن لیا ہے۔ اب آپ مجھے کیا سمجھائیں گے؟ اپنے دھوکے کی کیا وضاحت پیش کریں گے؟ میں تو آپ پر اس قدر اعتبار کرتی تھی کہ آپ کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا۔ آپ سے سوال تک نہیں پوچھا اور آپ نے میرے بھروسے کا یہ صلہ دیا مجھے۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے بھروسے کی کرچیاں شیشے کی مان چبھنے لگی تھیں اور اس کا دل تک زخمی ہوا تھا۔ حویلی میں سب لوگ پہلے ہی مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور آپ نے ان کی نفرتوں پر مہر ثبت کر دی۔ اب مجھے کبھی بھی نانا جان کا پیار نہیں مل سکے گا۔ میں ہمیشہ اسی طرح سب کی نفرتوں کا سامنا کرتی رہوں گی۔ فردا زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی سسکیاں بن چکی تھیں اور آوان نے ہاتھ مسلتے بے بسی سے اسے دیکھا، کیونکہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ فردا کو کس طرح سنبھالے۔ فردا اپنے ہاتھ کی پشت سے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی اور ایک نفرت بھری نگاہ آوان کے چہرے پر ڈالی۔ میں یہاں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں رہوں گی۔ میں ابھی اور اسی وقت حویلی جا رہی ہوں۔ وہاں جا کر سب کو سچ سچ بتا دوں گی کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بول کر نکاح کیا ہے، فردا نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، مگر حویلی کے مکینوں کی نفرت کے بارے میں سوچ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ فردا ڈرائنگ روم سے باہر جانے لگی تو آوان ایک ہی جست میں اس کے سر پر پہنچا۔ فردا میں جانتا ہوں میں نے تم سے جھوٹ کہا، مگر میرے پاس تمہیں پانے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ دادا جان میری بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، مگر وہ تمہیں کسی صورت قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ میں نے بہت مجبوری میں قدم اٹھایا ہے۔ آوان نے فردا کا ہاتھ تھامے نرم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سنی، مجھے ابھی اور اسی وقت حویلی جانا ہے۔ فردا نے آوان کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اور وہ اس کی گرفت میں بری طرح چٹپٹا رہی تھی۔ نہیں بیگم، آج کی رات یہاں سے جانے کی غلطی مت کرنا۔ اس کی اس قدر ضد پر آوان کو غصہ آ گیا اور وہ اس کی کلائی سختی سے تھامے اسے اپنے کمرے میں لے کر آ گیا، کیونکہ وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ نرم لہجے کی کہی بات اس وقت فردا کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے اس نے اس وقت فردا کے ساتھ کچھ سختی کرنے کا فیصلہ کیا۔ کل اسے فردا کو لے کر حویلی جانا تھا اور اسے پورا یقین تھا کہ فردا کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں دے گی اور حویلی کے مکینوں کے دباؤ میں آ کر اسے چھوڑنے کی کوشش کرے گی۔ اس لیے وہ اس کے چھوڑ کر جانے کا ہر راستہ بند کر دینا چاہتا تھا۔ آوان لالا چھوڑے مجھے، آپ میرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نانا جان سے آپ کی شکایت کروں گی۔ آپ نے جھوٹ بول کر مجھ سے نکاح کیا ہے۔ فردا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں ہلکان ہوتے کہا تو آوان نے کمرے میں لا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ باہر بارش ابھی بھی زور و شوروں سے جاری تھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں پورے کمرے میں طواف کر رہی تھیں۔ وہ دونوں اس وقت آمنے سامنے کھڑے تھے۔ باہر گھن گرج کے ساتھ بارش ہو رہی تھی اور اندر فردا کے آنسو روا تھے۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، آج کے بعد مجھے لالا مت کہنا۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور اب میں تمہارا شوہر ہوں، اور یہ بات میں دوسری بار نہیں دہراؤں گا۔ آوان نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے کہا تو فردا نے خوفزدہ ہو کر اسے دیکھا، کیونکہ اس نے تو باقی سب کی مانند کبھی غصے سے بات نہیں کی تھی، اور فردا پہلی بار اس کا یہ غصے میں بھرا روپ دیکھ رہی تھی۔ آوان کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے اور پیشانی کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ فردا کا دماغ معاف ہو رہا تھا اور وہ اس کے انداز، لہجے اور اس قدر سخت رویے پر دہشت میں آ گئی تھی، مگر آنسو خاموشی سے اس کی آنکھوں سے بہے چلے جا رہے تھے۔ اسے یوں روتے ہوئے دیکھ کر آوان کے دل کو کچھ ہوا، کیونکہ وہ ہرگز بھی اسے یوں خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ تو کسی صورت قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ آوان نے فردا کا بازو تھام کر اسے اپنے قریب کیا اور وہ اس کے سینے سے آ لگی
اس کی آنکھوں میں نمکین پانیوں کا سمندر تیر رہا تھا۔ فردا، جیسے بھی صحیح، مگر اب ہمارا رشتہ جڑ چکا ہے اور تمہیں اب اس رشتے کو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ اوان نے اس کی نازک سی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے مزید قریب کیا تو فردا اپنی سانس تک روک گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پلیز چھوڑیں مجھے، فردا نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور ہونے کی کوشش کی، مگر اوان اس کے حسن میں پوری طرح بہکتا جا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں فردا کے لرزتے وجود پر ٹکی تھیں۔ اوان نے اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کی فرار کی ساری راہیں مسدود کر دیں۔ رات دھیرے دھیرے بیتتی جا رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بارش مزید تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے میں اوان پوری طرح سے بہک چکا تھا، کیونکہ در حقیقت وہ فردا کو کھونے سے ڈر گیا تھا۔ وہ آج کی رات فردا کو حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ فردا اسے چھوڑ کر کہیں نہ جائے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کل کا دن فردا کے لیے بہت مشکل ہے اور حویلی میں اسے سب کی نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فردا بالکل خاموش تھی اور گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اسے اسی پوزیشن میں بیٹھے نہ جانے کتنے گھنٹے گزر گئے تھے، مگر اس کا صدمہ تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ ابھی تک سوچ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ پہلے اچانک اوان نے اسے جھوٹ بول کر نکاح کر لیا اور پھر کل رات اس نے اپنا حق وصول کر لیا۔ اس نے اوان کو روکنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اوان نے اس کی کسی بھی التجا، کسی بھی منت سماجت پر کان نہ دھرے۔ اس کی آنکھیں بری طرح سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ سوتا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو اور اس کی سسکیاں اب کمرے کی گہری خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ پورے کمرے میں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا اور کھڑکیوں پر گہرے پردے ڈلے ہوئے تھے۔ اوان صبح ہی اٹھ کر کہیں جا چکا تھا اور ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور اوان نے کمرے میں قدم رکھا۔ قدموں کی آہٹ سن کر فردا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور فردا کی آنکھوں میں اس وقت اوان کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ فردا نے نفرت سے اپنی نگاہیں پھیر لیں اور اس کی یہ نفرت اوان کے دل کو چیرتی ہوئی چلی گئی۔ تیار ہو جاؤ، دوپہر ہو رہی ہے، میں حویلی پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی، اوان نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، کیونکہ اس کی اجڑی ہوئی حالت اوان کے دل میں ٹیسے اٹھا رہی تھی۔ فردا نے بے دردی سے اپنے گالوں پر بہے آنسوؤں کو رگڑا اور پھر ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھ کر اوان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی اور زندگی میں کبھی حویلی میں قدم نہیں رکھوں گی۔ آپ نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ سب لوگ پہلے ہی مجھ سے نفرت کرتے تھے، اب جو کچھ بھی آپ نے میرے ساتھ کیا اس کے بعد تو وہ لوگ کبھی میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ پہلے ہی میرے پاس کوئی رشتہ نہیں تھا اور اب تو آپ نے سب کچھ ختم کر دیا۔ آپ کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آیا؟ فردا نے بے تحاشا روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان کہا اور اوان کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر مسلا جا رہا ہو۔ اس نے اپنی ضد میں آ کر اپنی محبت کو پا لیا تھا، مگر شاید وہ اس کی نظروں میں گر چکا تھا۔ اوان کا چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ ہوا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچیں اور زخمی نظروں سے اپنے سامنے کھڑی نازک سی لڑکی کو دیکھا۔ میں نے تم سے محبت کی ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ اوان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ اسے ہر محاذ پر لڑنا پڑ رہا تھا اور اس نے خود کو بے انتہا تنہا محسوس کیا تھا۔ محبت؟ فردا نے طنزیہ نظروں سے اوان کو دیکھا۔ آپ محبت کا نام نہ ہی لیں تو بہتر ہے۔ آپ جیسے لوگ صرف اپنی ہوس پوری کرتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے تو کبھی میرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرتے۔ آپ نے میری مرضی کے بغیر مجھ سے رشتہ بنایا، آپ اپنی ہوس کو محبت کا نام دے رہے ہیں، فردا نے چٹکتے ہوئے لہجے میں کہا اور اوان کا چہرہ تن سا گیا، کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی اس کی محبت کو اس کے منہ پر مار رہی تھی اور اس کی محبت کو ہوس کا نام دے رہی تھی۔ مٹھیاں بھینچے، لب باہم پیوست کیے وہ زندگی کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ فردا، میرے کردار پر مت آؤ، میری محبت کو ہوس کا نام مت دو، اوان نے سخت لہجے میں اسے باز رکھنے کی کوشش کی۔ فردا نے استجابی نظروں سے دیکھا۔ آپ مجھے جھوٹ بول کر دھوکہ دے سکتے ہیں اور میں آپ کو آئینہ بھی نہیں دکھا سکتی۔ فردا غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ تم ابھی غصے میں ہو، تمہیں احساس بھی نہیں کہ تم کیا بول رہی ہو۔ وہ ابھی بھی خود پر قابو کیے کھڑا تھا تو فردا نے نفرت سے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ غم، غصہ، بے بسی، کتنے ہی احساسات اس وقت فردا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھے۔ فردا، ہمارا حویلی جانا ضروری ہے، میں یہاں چھپ کر نہیں بیٹھ سکتا۔ میں نے تم سے نکاح کیا ہے اور اس دنیا کے سامنے قبول کرنے کی ہمت رکھتا ہوں۔ کل ہمارا ولیمہ ہے، اوان نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ فردا بری طرح جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ وہاں سب لوگ پہلے ہی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، نانا جان تو میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے تو انہوں نے مجھے ہاسٹل میں رہنے کو بھیج دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس سب کے بعد وہ مجھے قبول کریں گے؟ وہ مجھ سے نفرت کریں گے اور سب لوگ تو یہی بولیں گے کہ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ فردا دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔
میں نے ہمیشہ سے اس داغ کو دھونے کی کوشش کی، مگر آپ نے سب کچھ برباد کر دیا۔ فردا کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں فردا، تمہاری ماں غلط نہیں تھی، بلکہ ہمارے رسم و رواج غلط تھے۔ اوان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں، میری ماں غلط تھی اور آج میں بھی غلط ہوں۔ آپ نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ فردا کا غم و غصہ الفاظ کی صورت باہر نکل رہا تھا۔ میری ماں کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے پسند کی شادی کی تھی، مگر سب ان سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ اس دنیا سے جا چکی ہیں، پھر بھی میں نے ان کے نام کے تانے سنے ہیں۔ آپ اس اذیت کو کبھی محسوس ہی نہیں کر سکتے جب کوئی آپ کو آپ کے ماں کے نام کا تانا دے، اور آج آپ نے میرے وجود کو گالی بنا دیا۔ فردا نے دکھ سے کہا اور اوان کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے غصے سے فردا کا بازو تھاما اور اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ آئندہ کے بعد اگر میری محبت پر سوال اٹھایا تو بہت برا ہوگا، سمجھی؟ اوان نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تو فردا اوان کا سخت رویہ دیکھ کر سانس تک روک گئی، کیونکہ اس نے کبھی اسے اس طرح غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ تیار ہو جاؤ، میں باہر لاؤنج میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اور اب میں اپنی بات دوبارہ نہیں دہراؤں گا، اوان نے سخت لہجے میں کہا اور اسے چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ اوان کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی تو رات ہو چکی تھی۔ پوری حویلی میں سناٹا چھایا تھا۔ کل تک جہاں شادیانے بج رہے تھے وہاں اب موت کی سی خاموشی ہوئی تھی۔ فردا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سارے راستے ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اوان خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا، جبکہ فردا کھڑکی سے باہر گزرتے مناظر کو دیکھتی رہی تھی۔ بار بار اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں اور وہ نامحسوس انداز میں اپنے آنسو صاف کر لیتی، مگر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ کار پورچ میں گاڑی روک کر اوان نے اس کی جانب آ کر دروازہ کھولا تو فردا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں اور فردا نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ وہ بے حد ڈری ہوئی تھی اور کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا نازک سے سراپا لرز رہا تھا۔ اوان نے اسے آنکھوں میں تسلی دی اور اب اسے اپنے ساتھ لے کر حویلی میں داخل ہو گیا۔ حویلی کے تمام مکین اس وقت لاؤنج میں موجود تھے اور اوان اور فردا کو دیکھ کر بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ اوان نے فردا کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور فردا کا دل بے حد تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس لڑکی کو لے کر اس حویلی میں داخل ہونے کی؟ دادا جان کی بھاری روبدار آواز خاموشی کو چیرتی ہوئی فضا میں گونجی تو فردا کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اوان اسے لے کر سب کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ فردا نامحسوس انداز میں اوان کی کمر کے پیچھے چھپی تھی اور دونوں ہاتھوں سے اس کی شرٹ کا بازو سختی سے تھامے ہوئی تھی۔ اوان نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ دادا جان، فردا میری بیوی ہے اور اس حویلی کی بہو، اسے تو یہاں آنا ہی تھا، اوان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر دادا جان نے ترش سے اسے گھور کر دیکھا۔ ہم اس لڑکی کو کبھی بھی اس حویلی کی بہو تسلیم نہیں کریں گے، دادا جان نے تکبر سے کہا۔ دادا جان، مجھے اپنی بیوی کی عزت کروانی بہت اچھے سے آتی ہے، آپ نہ بھی تسلیم کریں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آنے دوں گا، اوان نے بے لچک لہجے میں کہا اور فردا نے ساکت نظروں سے اسے دیکھا، کیونکہ وہ اس کے لیے سب سے لڑ رہا تھا۔ وہ دادا جان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا جن سے وہ بے انتہا محبت کرتا تھا۔ میں آپ سب کو ایک بات واضح کر دوں، ان سب میں فردا کی کوئی غلطی نہیں، میں نے اس سے جھوٹ بول کر نکاح کیا، اس لیے آپ لوگوں کو جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے کریں، فردا کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اوان نے سرد آواز میں سب کو مخاطب کر کے کہا اور فردا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اوان، اس سب میں میری بیٹی کا کیا قصور تھا کہ تم نے اس کے ساتھ یہ سب کیا؟ اگر تمہیں اس شادی پر اعتراض تھا تو تم پہلے بتاتے، اس طرح ایک دن پہلے شادی سے انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فائزہ چچی کی نم آواز ابھری۔ چچی، میں نے دادا جان کو اس رشتے سے انکار کیا تھا اور انہیں صاف بتایا تھا کہ میں فردا کو پسند کرتا ہوں، مگر انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور نہ صرف میری مرضی کے خلاف یہ رشتہ طے کیا بلکہ میرے علم میں لائے بغیر شادی کی تاریخ بھی رکھ دی۔ آپ امی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے اس رشتے سے انکار کیا تھا، مگر امی بھی دادا جان کے سامنے مجبور تھیں، اوان نے نرم لہجے میں فائزہ چچی سے کہا۔ فردا نے نظریں اٹھا کر ایک کونے میں صوفے پر بیٹھی سدرا آپی کی طرف دیکھا، جن کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا، اور فردا کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی، کیونکہ وہ ان کے ساتھ انجانے میں کتنا غلط کر چکی تھی۔ یہ سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے تمہیں بھڑکایا ہوگا، فائزہ چچی نے نفرت سے اوان کے پیچھے کھڑی فردا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چچی پلیز، فردا میری بیوی ہے، آپ اس کے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتی، اوان نے سخت لہجے میں انہیں ٹوکا۔ اوان، اس لڑکی کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، دادا جان نے سخت لہجے میں حکم جاری کیا۔ بابا جان،
اس سب میں صرف اوان کی غلطی نہیں ہے بلکہ آپ کی بھی غلطی ہے۔ یہ زندگی اوان کو گزارنی ہے، آپ اور ہم اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ سائمہ بیگم زندگی میں پہلی بار اپنے بیٹے کے لیے بولی تھی، اور جب وہ بولی تو سب لوگ ساکت ہو گئے۔ اوان اگر سدرا سے شادی کر بھی لیتا تو نہ ہی سدرا خوش رہ سکتی تھی اور نہ ہی اوان خوش ہوتا۔ سائمہ بیگم نے بے لچک لہجے میں کہا، اور دادا جان نے گھور کر اپنی بڑی بہو کو دیکھا جس نے آج تک ان کے سامنے چوں تک نہیں کی تھی، اور آج اپنے بیٹے کی خوشیوں کے لیے ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ دادا جان کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا منظر لہرایا۔ جب ان کی بیٹی نے پسند کی شادی کی تھی تو انہوں نے اس سے اپنا ہر تعلق، ہر رشتہ ختم کر لیا تھا، اور آج جب اوان نے پسند کی شادی کی تھی تو سائمہ بیگم ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ان کے دل میں ہوک سی اٹھی، اور جانے کیوں وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر وہ بھی اپنی بیٹی کی مرضی کو قبول کر لیتے تو شاید آج حالات مختلف ہوتے اور ان کی بیٹی یوں کینسر کے ہاتھوں تڑپتے ہوئے اس دنیا سے رخصت نہ ہوتی۔ دادا جان بالکل خاموش ہو گئے اور پھر پلٹ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اوان، فردہ کو لے کر کمرے میں جاؤ، تم دونوں آرام کرو، رات بہت ہو گئی ہے۔ سائمہ بیگم نے اوان کو وہاں سے جانے کا کہا، اور اوان آرام سے فردہ کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ فردہ کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ کمرے میں آتے ہی فردہ نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، اور اوان نے بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ فردہ کو کمرے میں چھوڑ کر اوان واپس پلٹ گیا، اور فردہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ کل کی پوری رات فردہ سوئی نہیں تھی، اس لیے اب اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی تھی۔ وہ بیڈ پر جا کر لیٹی اور کچھ ہی دیر میں نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اوان ساری رات کمرے میں نہیں آیا تھا کیونکہ فردہ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ اس کی محبت کو ہوس کا نام دے گی، اس نے اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، اور اس کا دل حقیقتاً بری طرح دکھا تھا، اور اس کا دل وہ ساری رات اسٹڈی میں بند رہا۔ صبح فردہ کی آنکھ کھلی تو اسے بے حد حیرت ہوئی کہ اوان پوری رات کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اٹھ کر بیٹھی۔ اسے اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس تھا، مگر کل رات جس طرح اوان اس کے لیے سب کے سامنے کھڑا ہوا تھا، یہ بات تو طے تھی کہ اوان اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ فردہ ناشتہ کرنے نیچے آئی تو اوان پہلے سے ہی نیچے موجود تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر بھی غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور فردہ یہ خاموشی محسوس کر رہی تھی۔ اوان نے اسے پالر ڈراپ کیا اور لینے بھی وہی آیا۔ ہلکے گلابی رنگ کی پاؤں کو چھوتی میکسی میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، اور اوان نے نظر بھر کر اسے دیکھا، پھر اپنی نظریں ہٹا لیں۔ وہ اسے لے کر سیدھا ہال پہنچا جہاں ان دونوں کے ولیمے کا انتظام تھا، اور تقریب میں بھی اوان سارا وقت خاموش رہا جسے فردہ نے محسوس کیا تھا۔ آہستہ آہستہ اوان اور فردہ کے رشتے کو حویلی میں سب نے قبول کر لیا تھا۔ دادا جان کا رویہ بھی بدل گیا تھا، شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اب وہ فردہ سے نفرت نہیں کرتے تھے، اور فائزہ چچی بالکل خاموش ہو گئی تھیں، جبکہ سدرا نے تو پہلے دن سے ہی فردہ سے نفرت نہیں کی تھی۔ مگر فردہ اور اوان کے رشتے کے درمیان ایک خلا پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ اوان اپنے کمرے میں آتا ہی نہیں تھا اور ساری رات وہ اسٹڈی میں بند رہتا تھا۔ فردہ اپنے الفاظ پر پچھتانے لگی تھی۔ اوان کی بیوی بن کر اسے اس حویلی میں حقیقتی عزت ملی تھی۔ اب اس کا ایک مقام تھا، اور اس روز کے بعد سے کسی کی زبان پر اس کی ماں کا نام نہیں آیا تھا، کسی نے اسے اس کی ماں کا طعنہ نہیں دیا تھا، اور فردہ یہ سب کچھ بہت شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ سدرا کی کہانی کچھ یوں تھی کہ کچھ عرصہ پہلے جب دادا جان نے اوان کی شادی سدرا سے طے کی تھی تو سدرا کے دل میں پہلے سے کسی اور کی محبت بسی ہوئی تھی۔ وہ شخص ڈاکٹر زاہد تھا، جو ان کے خاندانی ڈاکٹر کا بیٹا تھا۔ سدرا نے اسے پہلی بار اپنے والد کے علاج کے دوران دیکھا تھا، اور ان دونوں کے درمیان آہستہ آہستہ ایک خاموش رشتہ بن گیا تھا، جو نہ کہا گیا تھا نہ سنا گیا تھا، مگر دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کی زبان سمجھتی تھیں۔ جب دادا جان نے اوان سے اس کی شادی طے کر دی تو سدرا نے اوان سے خود ملاقات کی اور اسے سب سچ بتایا کہ وہ زاہد سے محبت کرتی ہے۔ اوان نے اسی وقت اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا اور اس بات کو راز رکھنے کا بھی۔ اوان نے زاہد سے ملاقات کی اور اسے بتایا کہ سدرا اس سے محبت کرتی ہے، اور اگر وہ بھی یہی چاہتا ہے تو وہ دادا جان کو منانے کی کوشش کرے۔ زاہد کے گھر والے بہت شریف اور معزز تھے۔ انہوں نے سدرا کے گھر رشتہ بھیجا، مگر دادا جان نے انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے پہلے سے اوان سے سدرا کی شادی طے کر رکھی تھی۔ پھر جب اوان نے فردہ سے نکاح کر لیا اور سب کچھ سامنے آیا تو اوان کی ماں سائمہ بیگم نے دادا جان کو یہ بھی بتایا کہ سدرا زاہد سے محبت کرتی ہے اور اس رشتے میں خوش نہیں تھی۔ دادا جان کے دل میں اپنی بیٹی کی یاد تازہ ہو گئی تھی، جسے انہوں نے پسند کی شادی پر گھر سے نکال دیا تھا، اور جو کینسر سے تڑپتے ہوئے اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس تکلیف دہ یاد نے ان کا دل موم کر دیا، اور انہوں نے زاہد کے گھر والوں کو خود بلا کر سدرا کا رشتہ طے کر دیا۔ آج سدرا کا نکاح تھا،
और फरदा उसके कमरे में दाखिल हुई तो सिदरा दुल्हन बनी बैठी थी। फरदा को देखकर वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। फरदा, यहाँ आओ, वहाँ क्यों रुक गई हो? फरदा झिझकती हुई कमरे में दाखिल हुई तो सिदरा ने उसके दोनों हाथ थाम लिए। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। सिदरा ने खुले दिल से उसकी तारीफ की, जबकि वो खुद आशी रंग के लहंगे में बेहद हसीन लग रही थी। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, फरदा ने सर झुकाए कहा। फरदा, क्या हुआ, बताओ मुझे, सिदरा ने नर्म लहजे में सवाल किया। सिदरा आपी, मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। अल्फाज फरदा के हलक में अटकने लगे थे और उसकी आंखें नम हो गई थीं। सिदरा ने गहरी सांस भरी। उसका मतलब था कि अवान ने अपना वादा खूब निभाया था, मगर वो इस नाजुक सी जान को मज़ीद एहसास जुर्म का शिकार नहीं होने दे सकती थी। फरदा, जो कुछ भी हुआ इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। जैसे अवान मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, उसी तरह मैं भी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। अवान तुम्हें पसंद करता था और मैं किसी और को। ये बात मैंने खुद अवान को बताई थी और उससे मदद मांगी थी कि वो मुझसे शादी न करे, और साथ ही उससे वादा भी लिया था कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। आज जिसके साथ मेरी शादी हो रही है वही वो शख्स है जिसे मैं पसंद करती थी, और ये सब कुछ अवान की वजह से ही हुआ है। अगर वो मेरी मदद ना करता तो मुझे अपनी मोहब्बत नहीं मिल सकती थी। सिदरा उसे सारी सच्चाई बता रही थी और फरदा का वजूद सुन्नाटों की जद में आ गया था। वो सुन सी खड़ी रह गई थी। अवान बहुत अच्छा है, तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें उस जैसा जीवन साथी मिला। उसने सब कुछ अपनी ज़ात पर ले लिया और मुझ पर और मेरी ज़ात पर आँच भी नहीं आने दी। सिदरा मुस्कुराते हुए बता रही थी, क्योंकि आज वो बहुत खुश थी। अवान तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, और ये मोहब्बत कोई 2 दिन की मोहब्बत नहीं। उसने जब से मोहब्बत के मायने समझने शुरू किए हैं तब से वो तुमसे मोहब्बत करता है। सिदरा ने फरदा का यख बस्ता हाथ थामे कहा, और फरदा को लगा वो सांस भी नहीं ले सकेगी। वो बस तुम्हें खोने से डरता था, इसलिए उसने ये कदम उठाया। सिदरा और भी बहुत कुछ कह रही थी, मगर फरदा अब भी कुछ सुन नहीं पा रही थी। सिदरा रुखसत होकर जा चुकी थी और साथ ही फरदा के दिल से बोझ भी हल्का कर गई थी। निकाह की तकरीब में जब जाहिद ने पहली बार सिदरा को दुल्हन के रूप में देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने 3 बार कबूल है कहा और सिदरा की आंखों से भी खुशी के आंसू निकले। ये वो लम्हा था जिसका दोनों ने बेसब्री से इंतज़ार किया था। रुखसती के वक्त दादा जान खुद आगे आए और सिदरा के सर पर हाथ रखकर दुआ दी। उनकी आंखों में अपनी बेटी की याद थी, मगर इस बार उन्होंने वही गलती नहीं दोहराई। पूरी फैमिली ने सिदरा को रुखसत किया और घर में पहली बार बहुत अरसे बाद सच्ची खुशी की फिजा थी। फरदा कमरे में आई तो अवान तौलिए से बाल पोंछता बाहर आया। उसने एक निगाह फरदा पर डाली और फिर अपना मोबाइल उठाकर कमरे से निकलने लगा था, मगर इससे पहले ही फरदा उसके रास्ते में आकर खड़ी हो गई। अवान ने माथे पर बल डाले सवालिया नज़रों से उसे देखा। आप स्टडी में क्यों सो रहे हैं? यह आपका ही कमरा है, आप यहाँ भी तो सो सकते हैं। फरदा ने उसकी आंखों में झांकते हुए मलामत से कहा, और अवान ने आबरू उचकाकर उसे हैरानी से देखा, जैसे उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मैं यहाँ सोने लगा तो शायद तुम ये बात पसंद न करो, और फिर क्या पता एक शौहर की मोहब्बत को हवस का नाम दे दो। वो नरम लहजे में कह रहा था, मगर फरदा को बेइंतहा शर्मिंदगी हुई और उसका चेहरा सुर्ख हो गया। और वैसे भी मैं कल शहर वापस जा रहा हूँ, बस सिदरा की शादी तक रुका था। अवान ने उसके चेहरे से नज़रें हटाते हुए कहा, आप इस हाल में मुझे अकेला छोड़ जाएंगे, अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे? फरदा ने नाराज से लहजे में सवाल किया। किस हाल में? अवान ने ठटक कर सवाल किया और उसका सवाल सुनकर फरदा का चेहरा गुलनार हो गया। अवान ने एक लम्हा उसे देखा, उसके गुलाबी रुखसारों को देखा, उसकी झुकी हुई नज़रों को देखा, और अगले ही पल अवान की आंखें बेयकीनी से फैल गईं। उसने सब कुछ भुलाए फरदा को अपने सीने से लगा लिया, और फरदा ने भी उसकी कमीज़ मुट्ठी में थाम ली। सिदरा आपी ने सब बता दिया, फरदा ने उसके सीने में छुपे हुए आहिस्ता से कहा। अवान ने उसके बालों में हाथ फेरा। नाराज़ हो? बहुत ज़्यादा, फरदा ने कहा, मगर उसकी गिरफ्त मजबूत होती गई। अवान हंस पड़ा और उसकी हंसी की गूंज फरदा के दिल तक पहुंची। नाराज़ बीवी सीने से ऐसे लगती है क्या? फरदा ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे धकेलना चाहा, मगर अवान ने उसे जाने नहीं दिया। मुझे माफ़ कर दो फरदा, मैंने जो किया वो गलत था, मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, उसने उसके सर पर होंठ रखते हुए आहिस्ता से कहा। फरदा की आंखें भर आईं। आपने मुझसे झूठ बोला। हाँ बोला, और अगर दोबारा ऐसा मौका आए तो फिर बोलूँगा, क्योंकि तुम्हारे बगैर जीना मेरे लिए मुमकिन नहीं। अवान ने उसका चेहरा उठाकर उसकी आंखों में देखा, और फरदा ने नज़रें झुका ली। ये झुकी हुई आंखें मुझे बहुत पसंद हैं, अवान ने मुस्कुराते हुए कहा, और फरदा के गाल और सुर्ख हो गए। अगले दिन साइमा बेगम ने दादा जान को बुलाया और नाश्ते की टेबल पर पूरी फैमिली जमा थी। ये पहला मौका था जब फरदा भी उस टेबल पर अवान के साथ बैठी थी और कोई उसे अजीब निगाहों से नहीं देख रहा था। फरदा बेटा, दादा जान की आवाज़ पर फरदा ने चौंक कर उन्हें देखा।
یہ پہلی بار تھا کہ انہوں نے اسے بیٹا کہا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ غلط تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ بھی غلط کیا تھا اور آج میں اس کی قیمت ادا کر رہا ہوں۔ مجھے معاف کر دو۔ دادا جان کی آواز میں ایک بوڑھے انسان کی تھکن تھی اور آنکھوں میں ندامت۔ فردا کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ کرسی سے اٹھی اور آہستہ سے دادا جان کے پاس آ کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ دادا جان، آپ نے معافی مانگی، یہی بہت ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ اس لمحے پوری حویلی میں ایک نئی فضا نے جنم لیا۔ فائزہ چچی کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں اور سائمہ بیگم مسکراتے ہوئے اپنی بہو کو دیکھتی رہیں۔ اوان نے دور سے فردا کو دیکھا اور اس کے دل میں ایک سکون اترا، وہ سکون جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ کچھ ہفتوں بعد جب زاہد اور سدرا پہلی گھر واپس آئے تو گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سدرا کا چہرہ کھلا کھلا تھا اور زاہد نے بڑے ادب سے دادا جان کے پاؤں چھوئے۔ دادا جان نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ رات کو جب سب سو گئے تو اوان اور فردا چھت پر کھڑے تھے۔ تارے بھرے آسمان تلے دونوں کے درمیان وہ خاموشی تھی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ خوش ہو؟ اوان نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، فردا نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بس ہاں، بہت زیادہ خوش ہوں۔ فردا نے اس کی طرف دیکھا اور اوان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں اس حویلی میں عزت دوں گا۔ اوان نے اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں الجھاتے ہوئے کہا۔ آپ نے وعدہ نبھایا۔ فردا نے آہستہ سے کہا۔ ابھی بہت سے وعدے باقی ہیں۔ اوان نے اسے اپنے قریب کیا اور فردا نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ باہر رات گہری ہو رہی تھی مگر ان کے درمیان کا وہ فاصلہ جو کبھی بہت بڑا لگتا تھا آج مٹ چکا تھا اور زندگی بھرپور انداز میں مسکرا رہی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا جب حویلی کے سب چراغ بجھ چکے تھے اور صرف چھت پر لگی ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ اوان چھت کی منڈیر سے ٹیک لگائے آسمان کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کے کندھے پر کسی نرم چیز کا بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے نظریں جھکائیں تو فردا اس کے کندھے پر سر رکھے آنکھیں موندے کھڑی تھی۔ ہوا کے جھونکے اس کے بالوں کو اڑا رہے تھے اور چاند کی روشنی اس کے چہرے پر یوں پڑ رہی تھی جیسے کوئی مصور اپنی سب سے خوبصورت تصویر کو روشنی میں نہلا رہا ہو۔ اوان کی سانس ایک لمحے کے لیے رک گئی کیونکہ اس نے اتنے قریب سے فردا کو پہلے کبھی اتنی سکون کی حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنا بازو اس کے کندھوں کے گرد لپیٹا تو فردا نے ہلکی سی سانس لی اور بھی قریب ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے میں آپ سے ناراض ہونا چاہتی تھی، بہت زیادہ ناراض۔ فردا نے آہستہ سے سرگوشی کی تو اوان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اور اب؟ اس نے اتنی ہی آہستگی سے پوچھا۔ فردا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ان آنکھوں میں اسے وہ سب کچھ نظر آیا جو کبھی الفاظ میں نہیں آ سکتا تھا، محبت، وفا اور ایک ایسا یقین جو پتھر سے بھی مضبوط تھا۔ اب بس آپ کی ہوں، فردا نے آہستہ سے کہا اور اوان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی